Hello and अस्सलाम वालेकुम. Welcome to a brand new episode of Good Vibes Only. आज जो है वो हमारे पास एक नए गेस्ट हैं नई एपिसोड के साथ, और उससे पहले मैं आपको इनकरेज करूँगा प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की एपिसोड आपको देखने को मिलती रहा करें. क्योंकि हमारे पास जो है वो आजकल डेली के हिसाब से हम जब भी पॉडकास्ट अपनी अपलोड करते हैं तो नए गेस्ट आपके लिए बुलाते हैं ताकि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलें. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो गेस्ट हैं वो उससे भी इंटरेस्टिंग हैं. गेस्ट की इंट्रोडक्शन में देता हूँ. आज हमारे साथ हैं हाजरा, और हाजरा बेसिकली मैं इनको जानता हूँ कुछ सालों से थ्रू अ फूड थिंग, क्योंकि आप लोगों को अब तक तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ. बट एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं और सालों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है इनका. तो आई थिंक जो टॉपिक्स जिनके बारे में आज हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगे हैं. सो आई जस्ट शिफ्ट टू हर एंड आई वुड लेट हर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ. जी अस्सलाम वालेकुम. आई एम हाजरा साकिब, लाइक यू सेड. अच्छा, आपने मुझे कहा कि मैं ही नोस मी थ्रू अ रेस्टोरेंट, और ये बिल्कुल बात नहीं है कि उन्होंने मुझे इनबॉक्स करके कहा कैन वी डू अ पीआर कोलैबोरेशन. ही इज जस्ट अ वेरी रेगुलर फूडी, और इस वजह से हमारी एक अच्छी वो रही. अच्छा, मैं एक फूड एंटरप्रेन्योर बनी 2018 में. उससे पहले मेरी बड़ी ज़िंदगी गुजर चुकी है. आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन फ्रॉम यूईटी लाहौर. और कहते हैं कि यूईटी से ना एक खातून दो चीज़ें लेके निकलती है, एक डिग्री दूसरा शौहर. तो अब दोनों लेके मैंने दोनों लेके निकली. We got married. My husband and me both were engineers, और हम लोग पहले सीमेंस में काम करते रहे. फिर हम दोनों ने सुबह के टाइम हम काम इकट्ठा करते सीमेंस में, फिर शाम में हम MBA इकट्ठा करते. इसी दौरान हम लोगों ने, हमारे माशाल्लाह 2-3 बच्चे हुए. एंड वी वर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम ईयर 2000 टू 2018. 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, और वो भी अपनी मियाँ के साथ सोचे. एंड बेसिकली आई एम ऑल्सो अ PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स. इट वॉज अ रीजनल पोजिशन. आई हैड Morocco, I had Sweden, I had Latvia, I had Saudi, and my last project was in Afghanistan. Wow. So I used to go to Afghanistan like every month, twice every month. तो पहले तो एक साल बच्चों ने बर्दाश्त किया, फिर कहते मामा आपने कहीं फड़क जाना है इसी चक्कर में, सो प्लीज़ इनफ इज़ इनफ. सो बेसिकली आई लेफ्ट माई थिंग ओवर देयर. और जब मैंने फिर वो छोड़ा तो फिर मेरे मियाँ कहते हैं यार यू शुड गो इनटू समथिंग विच इज़ योर पैशन. एंड आई थिंक मेरा पैशन, अगर आपको रेस्टोरेंट से एकदम आता है अच्छा खाना पकाना बड़ा अच्छा आता होगा, ज़ीरो. इतना बुरा खाना पकाती हूँ कि जिसने खुद भी पकाऊँ ना दिल नहीं चाहता. आई ऑर्डर समथिंग. तो लेकिन मेरा पैशन था लोगों को इकट्ठा करना. आई वॉज अ पीपल्स पर्सन ऑल. यू आर डेफिनेटली, आई नो दैट. और पाकिस्तानियों को ना इकट्ठा करने के लिए नथिंग बेटर देन फूड. तो दैट्स व्हाई आई ओपनड अप अ कैफ़े. बट माई कैफ़े इज़ नॉट रेगुलर कैफ़े जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फूड को और या उस चीज़ को एंजॉय करो. इट इज़ बेसिकली अबाउट द एम्बियंस, द एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट ऑफ इट द काइंड ऑफ पीपल यू मीट देयर. Yeah, definitely. तो ये मेरा एक था. तो राइट नाउ अब ये मेरा सीन है कि आई एम अ फूड एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 50. So yes, it's never late for anything. Never late for anything, for sure. And आपने जो बात की, आपका डेफिनेटली I've noticed कि कैफ़े जो है वो बेसिकली एक बहुत ओपन स्पेस है फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. बहुत कंफर्टेबल एक आपने सेटअप रखा है. बट यू नो आई मीन आपने जितनी चीज़ें बताई हैं तो आई थिंक वो आप उस दिन भी हम ये भी बात कर रहे थे, पावर कपल ऑफ इस्लामाबाद आपने बोला. एंड दैट इज़ फॉर श्योर ट्रू. आई मीन you've done basically everything. आपने कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी की है, आप घर भी फैमिली लाइफ भी उसको बैलेंस रखती हैं, जो कि बेसिकली हमारा आज का हम आई थिंक इसके बारे में बात करेंगे कि being a woman in Pakistan and also being a working woman, being a very educated working woman in fact, how do you deal with family dynamics, और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. But before that I would touch a very small topic. हम जनरली डेली आजकल एक बहुत एक हिप टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. और ज़ाहिर बात है कि हम एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं या हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो ज़रूरी है.
how do you see it, and being as strong of a person as you are, like how do you do this, اور آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا جی، دس از ٹرو فار ایوری انڈیویجول، ایوری ہیومن بینگ، بٹ اٹ از مور ٹرو فار ویمن کہ وی آر ناٹ انڈیویجولس، وی آر فیملیز. وی can come from a family, we can make a family, but family is an integral part of a woman more than it is of a man. تو میرے خیال سے جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ٹاپک ہی غلط ہے. ٹاپک ہونا چاہیے فیملی فنکشنالٹی اینڈ پراسپیرٹی. ویمن اسی وقت امپاور ہوں گی جب اس کی فیملی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے شوہر ہو یا بیٹا ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا کہ اس میں پوٹینشیل ہے اس خاتون میں. شی از ناٹ بینگ آبجیکٹیفائڈ ایز اے پراپرٹی، اور وہ اس کے پوٹینشیل کو، اس کے ڈریمس کو مٹیریلائز ہونے میں ہیلپ کریں گے. سو ویمن امپاورمنٹ کی جو ہم سیشنز کرتے ہیں نا، جس میں ہم نے 100 خواتین بٹھائی ہوتی ہیں اور انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جی فنڈنگ ایسے لینی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے. ہمیں چاہیے پہلے یہ تو دیکھیے کہ گراس روٹ پہ مسئلہ کیا ہے. آپ سب کچھ وہ سن کے چلی جاتی ہے، گھر جاتی ہے تو وہی گندے برتن پڑے ہوتے ہیں، میاں چلا رہا ہوتا ہے تم نے آج اتنی دیر کر دی، بچے گندے نہائے نہیں ہوئے، یہ وہ سب بھول جاتی ہے. جتنی آپ نے اسے ٹریننگ کرائی ہوتی ہے نا، جتنی اس کو فیسلٹیز دی ہوتی ہیں، جتنا اس کو چڑھایا ہوتا ہے، وہ بیچاری بڑے یوفوریا میں آتی ہے کہ واو آئی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. سارا پوٹینشیل جا کے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے. سو فار دس ہمیں زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے اس وقت کہ ویمن امپاورمنٹ کی ٹریننگ مردوں کو کرانی چاہیے کہ جی آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو کیسے امپاور کرنے میں ہونے میں مدد دینی ہے. اچھا، یہ کئی دفعہ بیک فائر، اسپیشلی جو لوور طبقہ ہے اس میں تو یہ بیک فائر کر جاتا ہے. وہ میاں نشئی ہوتے ہیں اور بیچاری وہ خاتون کما رہی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ سو. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ خواتین اتنا پڑھ لکھ کر اور اس کے بعد وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز نہیں کر پاتی جسٹ بیکاز آف سم مائنڈ سیٹس وچ آر انکلکیٹڈ ان اس، ناٹ اونلی ان مین بٹ ویمن. کہتے ہیں عورت کی سب سے بڑی دشمن بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں سکھانی زیادہ ضروری ہے ان آرڈر ٹو ریئلی امپاور دا ویمن. اور یہ پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان میں ٹیبو سبجیکٹ ہے، سب کچھ سکھا دیں گے، یہ کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے. ہاؤ ٹو سروائیو تھرو اے ریلیشن شپ، نہ یہ خاتون کو سکھایا جاتا ہے، نہ یہ مرد کو سکھایا جاتا ہے، نہ بہن کو سکھایا جاتا ہے، نہ بھائی کو سکھایا جاتا ہے. شکر ہے تھوڑا سا اب ہم لوگوں کو عقل آئی ہے اور ہم لوگ پیرنٹنگ پہ وی آر سیکنگ ایڈوائس. ادروائز باقی رشتے تو وہ کہتے ہیں نا اللہ کی دین ہے کہ بس جی جیسے جیسے چلے جا رہے ہیں خود ہی چلتے جا رہے ہیں. اچھا، کوائٹ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ اگر ہم پرانے دور میں بھی جائیں تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایک انٹرپرینور تھیں. شی واز اے ٹریڈر بائی پروفیشن. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اگزامپل سیٹ کی اس ٹائم کے اوپر بہت. ایک تو بہت ہی اسٹرانگ انڈیویجول تھیں، انڈیپینڈنٹ وومن تھیں، اگر آپ انڈیپینڈنٹ وومن کی ڈیفینیشن ان کے بات کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سکسیزفل بزنس وومن تھیں جو بہت ہی جانی جاتی تھیں. اور ظاہری بات ہے اس میں مردوں کا اور عورتوں کا انٹریکشن تو ضروری ہے ٹریڈنگ کے اندر، وہ بھی تھی، ساتھ ساتھ چلتا تھا اچھے ایک کلیئر دائرے میں رہ کے. پھر شی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے پرپوزل بھیجا تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا جو ایج گیپ ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھا. یہی ساری چیزیں آج کل کے لوگوں کے اندر ایک دم سے یہ ٹیبو ہو گئی ہیں. ایج ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتی ہے خاتون کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریئر کی بات کرتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماسٹرز تک کیا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد نہیں، گھر سے باہر نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. کوئی عورت جو ہے وہ اگر پہلے پرپوزل کی یا شادی کی بات کرے تو وہ بے حیا ہے یا وہ بدتمیزی، پیرنٹس آگے سے اس کو بہت افینڈ ہوتے ہیں اس بات پہ. حالانکہ یہ تو ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. یہ تو ایک طرح کا دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا تو ایک اسی میں مطلب ایک سنت ہے، ایک ایگزامپل بن گئی. تو میں جہاں تک اس کو دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں ہمارے اپنے دین میں
ویمن انٹرپرینورشپ کی اگزامپل ہے. اگر یہ غلط ہوتا, اگر کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہیں پہ وہ اس کو روک دیتے, پر انہوں نے نہیں روکا. انہوں نے شادی کے بعد بھی کنٹینیو کرنے دیا اور وہ چلتا تھا. اور نہ ہی وہ انسیکیور ہوئے ان کی پاپولیرٹی سے, حالانکہ ان دونوں کا وہ ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنے. So I think this is how I see, women entrepreneurship یا independent woman کی true example definition. And انہوں نے ساتھ خاندانی سسٹم اپنا مینٹین رکھا ہے, افیکٹ نہیں ہوا اس سے زیادہ. اور اگر ہم آج کل کے دور میں بھی کمپیئر کر لیں فار ایگزامپل, تو اب لوگ کہتے ہیں چیلنجز آتے ہیں, حالات خراب ہیں, اب ورک پلیس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. مگر آپ نے جب جیسے بولا نا کہ مردوں کو ضرورت ہے اس کی ویمن انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کی, کیوں نہیں جانے دیتے مرد؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دوسرا مرد وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ میرے جیسے ہی ہے, وہ میرے جیسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ انسیکیورٹی وہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو انسٹیڈ کہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھ کے اور مرد ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ یار یہ طریقہ ہے, آپ ان کے ساتھ وہی غلط جوکس کرتے ہیں, غلط گروپوں میں آپ باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اب میری وائف اس انوائرمنٹ میں جائے گی تو مسئلہ بن جائے گا, میری بہن جائے گی, بیٹی جائے گی, مسئلہ بن جائے گا. تو وائی ناٹ میک اٹ سیف فار دیٹ پرسن ٹو گو دیئر اینڈ ورک. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو آئی مین فیملی ڈائنامکس کی میں بات کر رہا تھا نا جب, تو آئی مین ڈو یو تھنک کہ اٹ افیکٹڈ بیکمنگ این انٹرپرینور, ڈڈ اٹ افیکٹ یور میرڈ لائف اینڈ ڈو یو تھنک اٹ شوڈ؟ اچھا چلیں اس کوشچن کی طرف میں آتی ہوں, لیکن آپ نے وہ 3 پراپرٹیز حضرت خدیجہ کی بتائیں, ایک 4th پراپرٹی بھی ہے اور وہ بہت سارے لوگوں پہ دل پہ جا کے لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیور میرڈ again till Hazrat Khadija was alive. So this is a sunnat, a way of Prophet, that his first marriage remained till death of his partner. اور باقی بھی out of necessity and support تھیں. اب وہ اس وقت پہلے بھی ہو سکتی تھی, یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس عرصے میں نہ ہو سکتی, تب نہیں کیا. So why don't we take it as an اشارہ کہ ہاں یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں 4 کی اجازت, اسلام میں 13 کی اجازت ہے, بیسیکلی پہلے والی جو ہے اس کو ایکسپائر ہونے دو, اس کے بعد گو فار اندر. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اگر ہم ایک تاریخ کی طرف سے بھی جائیں, اچھا یہ تو خیر ایک وہ آف دا ہو گئی. اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ویمن انٹرپرینورشپ ایک میرڈ لائف میں اس نے افیکٹ کیا کیا. اچھا یہ ایک میرڈ لائف سے پہلے, انٹرپرینورشپ سے پہلے میں آف کورس کارپوریٹ میں تھی اور انجینئر تھی, دونوں ہم سیمنس میں کام کر رہے تھے. بڑا ہائی اسٹریس ہمارا جاب تھا, ساتھ ہی ہم نے MBA بھی کیا, بچے بھی پیدا ہوئے. اچھا میری جب شادی ہونے لگی تھی نا, تو میرے ابو سے لوگ پوچھتے تھے منڈا کی کرتا ہے, تو میرے ابو کا جواب ہوتا تھا منڈے نو چھڈو, اے ویکھو ایدی ساس PhD. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن آپ کو ان دی اینڈ یہ سمجھ آئی کہ یہ میرے ابو نے دیکھا کہ چاہے اس لڑکے نے ابھی اس کی تنخواہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی فریش گریجویٹ ہے, لیکن میری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پہ ایک امپاورڈ وومن ہے اور وہ اس کو کرے گی, اس کو آگے ہیلپ کرے گی. سو دس واز دا ڈائنامکس. آئی ایم لکی انف ٹو انٹر ٹو دیٹ ہاؤس جہاں پہ پہلے ہی ایک امپاورڈ وومن تھی, اور وہ آنے والی, میں نے جب میرے بچے پیدا ہوئے میں نے کہا نہیں بس بہت ہو گئے, میں بریک لینے لگی ہوں. تو شی واز لائک کہ تم جاؤ, تم کام کرو, تمہاری پڑھائی کس کام کی, آئی ول ٹیک کیئر آف دیم. اینڈ لٹرلی آئی مین لائک تھرو آؤٹ وہ خود بھی کام کرتی تھی, وہ ریٹائر ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ میری ہیلپ کی. سو یس دس آئی ہیو بن لکی ان دس. لیکن ویسے ایک عام حالات میں دس از ناٹ دا کیس, اسپیشلی اگر آپ ایک سیٹلائٹ فیملی میں رہ رہے ہو کہ آپ کے آپ نے ہی بچوں کو دیکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ان دیٹ سینس پلیز ویمن اپنے آپ کو جھانسی کی رانی مت سمجھے دیٹ یو ہیو ٹو پروو ٹو سم باڈی کہ میں نے یہ کر دینا ہے, میں نے سر اتار دینے ہیں لوگوں کے, میں نے آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. ٹیک اے بریک. یور کڈس آر امپورٹنٹ, یور لائف پارٹنر از امپورٹنٹ. بہت جلدی یو وڈ نو کہ آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یار اب تو میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا, میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں, بچے اپنے لگ گئے, میاں اپنا لگا ہوا ہے, what should I do? So you will get ample time. Just stay connected, stay focused. اچھا یہ اس کے اپوزٹ بھی یہ ہو سکتا ہے, کچھ خواتین اپنا واقعی سب کچھ قربان کر دیتی ہیں کہ نہیں میں نے تو روٹی بھی آدھی بچی ہوئی کھانی ہے جو بچہ بچائے گا. Put yourself first. آپ اپنا جو بھی شوق ہے, پروفیشن ہے, اس سے ان ٹچ رہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, میک یور سیلف یوزفل.
اور اس کے بعد اگر آپ نے جو فل تھروٹل جانا ہے نا, دیر ول بی اے ٹائم اینڈ سونر دین یو تھنک, کہ جب آپ کے بچے اسٹیبلٹی میں آ جائیں گے دین یو کین گو بیک ان ٹو یور ریلیشن. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ٹو ٹیک اے بریک اینڈ یو نو اینڈ لک آفٹر یور فیملی, کیونکہ ان دی اینڈ ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, نہ ہم ہر وقت کی نوکری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہماری ایگزسٹنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک سوسائٹی کا بیسک یونٹ از فیملی. فیملی کو رکھنا, ایک فنکشنل فیملی کو انٹیکٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی دا وومن, دا مین آلسو ہیز ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. تو اس لیے دس از واٹ آئی تھنک کہ پلیز کیپ ان ٹچ. لیکن یہ کہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا اور آپ نے بچے جب آ گئے اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جانی, کیونکہ بچوں نے چلے آنا, پھر آپ کو سمجھ نہیں آنا, پھر آپ نے کٹی پارٹیز میں جا کے آپ لوگوں کی برائیاں کرنی ہیں, وہ کرتے. تو یس, I totally agree with you. And considering کہ ہمارے یہاں پہ فار ایگزامپل ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فیملی سسٹمز میں ادھر فیملیز ایکسیپٹنگ نہیں ہوتی ہیں ایک میرج کے اندر. ہسبینڈ آپ کا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے نا, یا پارٹنر دوسری سائڈ سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس کی فیملی اس بات کے اوپر آبجیکشن رکھتی ہے یا اس طرح پرابلمز آتی ہیں. پھر وہاں پہ بھی اس کو اب پرابلم یہ ہے کہ ایک میرج کے اندر نا سم ہاؤ پارٹنرس کا جو آپس میں ایک وہ ہے ڈیسیجن میکنگ یا لنک ہے, وہ ایک انڈیویجولس کے حساب سے زیادہ وہ فیملیز پوری انوالو ہو گئی ہیں. حالانکہ یہ اسلامک طریقہ بھی نہیں ہے. اسلام میں انڈیپینڈنس ہے میرج کے اندر, آپ کو سائڈ کر لینی ہے. اور یہ بات مجھے ریسنٹ ٹائم سے پتہ لگی ہے, بیکاز ہمارے ہمیشہ بچپن سے نا مائنڈس میں ڈالا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم یو نو اینڈ سم ہاؤ جوائنٹ فیملی از مچ بیٹر اور سم ہاؤ یو نو اکٹھے رہنا از مچ بیٹر, بٹ ایسا نہیں ہے. پھر وہ ایک بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے ایموشنل, جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ مطلب ایک فار ایگزامپل ایک مرد کی زندگی میں پہلے اس نے جب ایک اسٹیج پہ آنا ہے تو پھر اس نے فیملی بھی اسٹارٹ کرنی ہے اور ساتھ پیرنٹس کا بھی فل ٹائم خیال رکھنا ہے. حالانکہ آپ کا ایک اپنی زندگی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک بیلنس رکھنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز وہی ہے, ہر چیز وہی ہے. سو آئی گیس وہ ڈائنامکس کی یہ بات ہے ساری. اینڈ میرے ایکچولی آئی نو سم بڈی یو نو, میری بات ہو رہی تھی ان سے, اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ شی از ان دا یو ایس اینڈ ہر کڈ واز یو نو پریٹی ینگ. پچھلے 1-2 سال میں ان کے ساتھ فل ٹائم ہر وقت ناؤ شی از ان کالج, اینڈ آل آف اے سڈن وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے کہ مائی کڈ ڈزنٹ گیو می دا سیم ٹائم اینی مور. کہ وہ ہر وقت وہ اس کو باہر ہونا ہے, کبھی کسی کے جانا ہے, کبھی کہیں جانا ہے کسی ایونٹ پہ, تو وہ بھائی یہ کیا سین ہے, شی از ناٹ ہینگنگ آؤٹ ود می اینی مور, شی از گروئنگ اپ. تو یو رائٹ کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور آج کل تو پلیٹفارمز اور اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے یو نو کہیں سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو لرن. بڑی مزے کی بات یہ کہ آپ یو ایس میں جائیں نا تو زیادہ تر پروگرامس میں بڈھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انرول دوبارہ ہوتے ہیں. میرے اب ماشاء اللہ تینوں بچے یونیورسٹی جانے والے. میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اب دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں, آلدو میں اب کافی آگے پہنچ چکی ہوں, لیکن کیوں نہیں, وائی ناٹ. تو کچھ نیا سیکھیں, کچھ نیا کریں, کچھ نیا, آئی مین دا پاسبلٹیز آر اینڈلیس. یہ آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا, لیکن ایک اور چیز میں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ایمپٹی نیسٹر سنڈروم از اے ریئل تھنگ. کہ جب آپ کا بچے چلے آتے ہیں اور سب کچھ, تو اس کے بعد آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی آئی مین یو ٹینڈ ٹو ٹرن سیوسائڈل ایون, کہ یار میری تو بس ہو گیا, کام ہو گیا, ختم, ایوری تھنگ ڈن. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو یو نو یور ورتھ. ایک بڑی اچھی ہمسایہ ملک کی مووی تھی کہ جس کے اندر وہ خاتون تھی, ایک وہ لڈو بناتی تھی, اور ساری فیملی والے جو تھے نا اس کو کبھی کوئی کہتا کسی کی شادی ہوتی تھی تو تم لڈو بنا دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا, تو وہ بڑی خوشی خوشی کرتی تھی. اسے لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی ہے دوسروں کو خوش کرنا. تو وہ یو ایس جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی بندہ ملتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے او یو آر این انٹرپرینور. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو میری ایک چیز ہے, کوالٹی ہے جو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. تو آپ یہ خاتون کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لینے دیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ اسپیشلی بیٹوں کی ماؤں کو تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے, نہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, میں یہ کر دوں گی, میں اس کے کپڑے بھی دھو دوں گی, میں اس کے وہ بھی کر. آئی مین پلیز
آپ اپنی آپ کی جو انا ہے نا اور آپ کا جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے وہ بچوں کے سامنے بھی ہے. یو ناٹ اے میڈ اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ دے انڈرسٹینڈ دس ایز ویل. تو اپنی سیلف ورتھ خاتون کو ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے, اس کے لیے فائٹ بھی کرنا چاہیے جو جہاں پہ نہ ہو. اچھا, ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ کچھ ہمارے ہاں جو ریسنٹ اب وہ آیا نا ویمن امپاورمنٹ کا جب سے شروع ہوا ہے, لڑکیاں اوور ایمبیشیس بھی ہو گئی ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ اٹس مینلی ود گرلس لیکن اٹس اوور آل کہ دا ہائر یو گو دا مور یو نو کراؤڈیڈ یور لائف بیکمس. ہیومن برین جو ہے نا وہ ڈیزائنڈ ایسے کہ وہ 150 لوگوں سے زیادہ کلوز کنیکشنس نہیں رکھ سکتا. لیکن ہمارے جو نیو آرڈر ہے اس کے اندر تو لائک یو نو وی ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود سو مینی پیپل. سو وین یور لائف گیٹس کراؤڈیڈ نا, آپ اندر سے اتنے ہی اکیلے ہوتے جاتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر پیپل آن دا ٹاپ ڈو ناٹ ہیو سکسیزفل میرجز اور سکسیزفل پارٹنرشپس. تو پلیز اس کو پریورٹائز کریں, کیونکہ ان دی اینڈ آپ نے نہ سی ای او رہنا ہے, نہ آپ کی جائیداد میں کام کرنا ہے, نہ کچھ. اٹ ول بی دا کمپینین شپ وچ ول میٹر. آپ کو آج لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور مرد کی ضرورت نہیں ہے, آج آپ کو لگتا ہے بچوں کا کیا ہے, نہیں ہونے چاہیے, فیملی کا کیا ہے, یہ وہ. Sooner or later, take it from someone who, you know, been there, done that wali. Sooner or later, you will realize کہ یار اصل سبسٹنس تو یہ تھا کہ یہاں سے ایک کمپینین پیدا کرنا تھا. اور کمپینین شپ از ویری امپورٹنٹ. تو پلیز آج کل کی جو بچیاں ہیں جو بہت اوور ایمبیشیس ہیں, جو انہیں لگتا ہے کہ کچھ وہ نہیں ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پورا دن تالیاں بجوا کے کہ جی ویل ڈن یہ وہ, وین یو گو بیک اینڈ اوپن دیٹ ڈور اور اندر سناٹا ہوتا ہے گھر کے, اور آپ فریج میں دیکھتے ہو اور آپ کو ایک کوئی 2 دن پرانا کھانا ملتا ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا, آپ اس کو وہیں رکھ کے نا جا کے سو جاتے ہو. تو آپ کا سارا دن کا جو سکسیس ہے نا وہ اس 2 گھنٹے کے گھر کی اداسی کے فیلئر میں ختم ہو جاتا ہے. ہم کیونکہ اب یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس میں دیکھیں کہ کیونکہ ینگ ایج ہے نا, تو بہت سارے لوگ یوتھ میں اس طرح کی چیزیں سوچ کے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں آج کل ایز سون ایز یو نو وومن بیکمز انڈیپینڈنٹ, ایک دم سے اب آپ کو کیپشنس دیکھنے کو ملتی ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ اے مین. گانے آنے شروع ہو گئے اس کے اوپر, ایک میڈیا کے اندر ایک پرٹیکولرلی چلی گئی, یو نو ڈونٹ نیڈ اے مین ٹو ڈو دس, ڈونٹ نیڈ اے مین ٹو ڈو دس. اینڈ ٹھیک ہے, مطلب ایک یہ اس میں امپاورمنٹ میں سم ہاؤ اٹ بیکیم اینٹی مین فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ وین. The thing is both need each other equally. دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں, دونوں کو اپنے اپنے اس پیج کرنا ہے. اینڈ یہ شروع میں تو آپ کو اٹینشن سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے. اصل مسئلہ آتا ہے جب آپ کے ایک لائف کا سرٹن پارٹ گزر جاتا ہے, اینڈ دین یو بیکم alone, اینڈ دین یو ریئلائز کہ او ہو اب کیا ہوگا. یو نو جیسے آپ نے بتایا کہ یو گو بیک ٹو این ایمپٹی ہوم, یا یو نو یو فال سک, اور کھانے کا دل نہیں ہے بنانے کو تو کچھ نہیں ہے یہ چیزیں. دین یو ریئلائز کہ اوکے کمپینین شپ چاہیے تھی, اینڈ دین اٹس ٹو لیٹ. اب دنیا موو آن کر چکی ہوتی ہے آپ سے. تو یہ اس سے مجھے ایک کویشچن دماغ میں آیا. ہم کچھ میرجز میں آج کل دیکھتے ہیں یہ والی چیز کہ پہلے میرج جب شروع ہوتی ہے, اب ایک تو یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ایز سون ایز یو نو کسی کی شادی ہوتی ہے پہلے اسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یو نو اولاد اسی سال کے اندر ہی ہونی ہے. کسی کو نہ بریک لینے دی جاتی ہے, نہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یو نو لینی چاہیے تھوڑی سی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. پرٹیکولرلی ارینج میرجز میں آئی مین یو نیڈ سم ٹائم یو نو ٹو بانڈ. بٹ ابھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے بانڈنگ ٹائم کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہوتا اور بچہ ہو جاتا ہے, اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو جو وائف ہے وہ ٹوٹل فوکس بچے پہ ہو جاتا ہے, اور ہسبینڈ جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. اور ہسبینڈ بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے اب جو یہ جو پیریڈ ہے نا پریگنسی سے لے کر یو نو چائلڈ برتھ تک کا, وہ غائب بھی رہنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کا بانڈ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتا, اور اس کے بعد جب بچے جب تک بڑے نہیں ہوتے تب تک یہی ہوتا ہے, ماں اور بچے اور یو نو اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو یہ واٹ ڈو یو تھنک, آئی مین یو نو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ یو نو آئی مین کڈس شوڈ ہیو اے ٹائم. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ لائک یہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے جب یو نو
شادی کے ساتھ آپ اپنی ایک میرڈ لائف بھی انجوائے کریں, بانڈ کریں, اینڈ بچے ہو جائیں تو آپ کا فوکس ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے. لائک ہاؤ ڈو یو ٹیکل دس؟ بڑی ہی ایک نا ایک صحیح ہمارے کلچر کے اس میں ایک بات ہے کہ فرسٹ اینیورسری پہ آپ 2 سے 3 ہو چکے ہوتے ہیں. دس از سو ٹرو. اٹس ویری ریئر یو ہیو دا فرسٹ اینیورسری ایز اے کپل, یو ہیو اٹ ایز 3 پیپل. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک خواتین کے لیے بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا ہو نا, ماما میں یہ کر لوں شادی کے بعد کرنا, یہ پہن لوں شادی کے بعد پہننا, یہ کر لوں شادی کے بعد کرنا. نو, دس از سم تھنگ کہ وہ بچی کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ شادی کے بعد ہونا ہے. اور جب شادی ہو کے وہ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتی ہے اچھا تو وہ کہاں گیا, میں نے تو درختوں کے گرد جھول جھول کے گانے گانے تھے, اور وہ جس طرح موویز میں دکھاتے ہیں میں نے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے, میرے میاں تو ہی از ناٹ اویلیبل, آئی ایم پریگننٹ, اور آگے بچہ آ گیا تو وہ بس پھر میرے بچے میرے نونحال شروع ہو جاتا ہے, لوریاں شروع ہو جاتی ہیں, تو بیچ میں وہ لو اسٹوری کا ٹائم کہاں گیا. سو دس از ویری ٹرو. اور اس کے لیے جو ایک چیز اس کو ٹیکل کرنا, تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکل تو اب اللہ کی مرضی بھی اس میں بہت جگہوں پہ ہوتی ہے, لیکن ایک جو انڈرسٹینڈنگ اور جنرلی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپس کے لیے نا, وی نیڈ ٹو ہیو سم سیشنس. یہ ابھی بھی ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کا ایک انٹرپرینورشپ کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, SEO کا سیشن چل رہا ہوتا ہے. کتنے سیشنز ایسے ہیں جس میں یہ آئے کہ لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے کہا, ایک سیریس جگہ پہ ایک لیکچر پہ بٹھایا جائے کہ واٹ آر یور رسپانسبلٹیز, واٹ از دا انڈرسٹینڈنگ, what are the dreams and aspirations and responsibilities, جو کہ سکھایا جائے ایز a theoretical part, اور جو ایک ٹریننگ ہو. ہماری تو شادی کی ہو ہائی ہوتی ہے جی, کپڑے کہاں سے بن رہے ہیں, کیٹرر کون سا ہے, کانسرٹ کس کا ہوگا, مہندی کرنی ہے, شہندی کرنی ہے, سارا دھیان اس پہ لگا دیتے ہیں. تو the actual thing which is going to happen, it is a turning point in life, آپ اس کو ہو ہاں میں اڑا دیتے, اینڈ یو ہیو ناٹ ٹرینڈ ہم. ایک جنگ پہ بھیج دیتے ایک بچے کو وداؤٹ ایون ٹریننگ کے, وہاں جا کے کرنا کیا ہے, ناٹ اونلی گرلس, دا بوائز از ویل. تو اب یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا نا اس کو بڑھانا ہے اپنے کلچر میں. اس کو لٹرلی بیچاری بچی 17 سال کی نا کہے کہ میری جب شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی, تو پتہ مائیں کیا کہتی, ہش ایسے نہیں کرتی لڑکیاں, بات نہیں کرتی اپنی شادی کے بارے میں. اینڈ شی واز لائک اوکے فائن, او مائی گاڈ آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی مین دس از ناٹ اٹ. آپ کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بچوں کو بتانی ہے. اور اس کے لیے آئی نو ایک یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ہے, ایک پیئر گروپ ہے, وہ اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, لائک ان یو نو سرکل. نام لے سکتی ہیں. اچھا, آئی تھنک اسمارٹ ویلنس کلب ہے ان کا نام, ان سے 1-2 دفعہ ان سے ملی. دے آر ریئلی ڈوئنگ اے گڈ تھنگ, اور وہ اتنے مزے مزے کے ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں نا جو کلوز ٹو ریالٹی ہوتے ہیں, ناٹ تھیوریٹیکل بٹ ایوری ڈے آف دا تھنگس وچ آر ہیپننگ ان آور ہاؤسز. تو پلیز بچیوں کو پہلے بات کرنے دیں, اور اس بارے میں بات کرنے دیں کہ تھوڑی ان کی انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی ڈریمز, اسپریشنس یہ جو ہے یہ وہ شیئر کر سکیں. اور ادر دین دیٹ مطلب وہی والی بات کہ یو ریئلی کین ناٹ یو نو کائنڈ آف بی گیو گارنٹی کہ آپ کی شادی ہوگی, بڑا اچھا سیٹلڈ لڑکا ہے, فراری چلاتا ہے, یہ وہ, ہی کین ٹرن آؤٹ ٹو بی ابیوسو, ہی کین ٹرن آؤٹ ٹو بی آئی ڈونٹ نو, کچھ بھی کر سکتا ہے, وومنائزر ہو سکتا ہے, الکوہولک ہو سکتا ہے, اینی تھنگ. تو یہ چیز جو ہے جتنی آپ شادی سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی پتہ تاکہ, اور سیریسنیس آف دا میٹر, کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ایک ایسی چیزیں جو کہ اللہ میاں کی طرف سے انسٹنکٹیو آنی ہے کہ ہاں جی کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ رشتے کو نبھانا ہے, اور کیسے ہم نے آگے پیرنٹنگ کرنی ہے, اور کیسے ہم نے گھر بسانا ہے. یہ ساری ان پہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ زیادہ تر ان ویلیوز کی ہیں جو ہم سے نہیں ٹیلی کرتی. اگر آپ ٹیڈ ٹاکس دیکھیں یا کچھ دیکھیں, وہ ان لوگوں کے کلچرل نارمس کے مطابق ہیں. ہمارے کلچرل نارمس کے مطابق لوگوں کو انکریج کرنا, لوگوں کو ڈسکشن کی طرف لانا بڑا مشکل ہے. کرتا نہیں ہے نا کوئی بھی.
وہی تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ بچی کو آتھرز نہیں لکھ رہے اس کے بارے میں, بولنے کوئی نہیں دیتا, آپ کی گروپ ڈسکشنز میں نہیں ہوتا, ٹی وی کے اوپر بین لگ جاتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. سو اس وجہ سے کوئی بولنے جو نہیں دیتا. اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز ہم کسی کو یہ ان ٹاپکس کو ٹیبو رکھیں گے اور ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, دس از واٹ ویل سی. یہ ہوتا ہے. لیکن سچی بات ہے یہ ٹیبو رکھنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں, دس از دا پرپز آف ایگزسٹنس آف اے مین. دے آر بورن ان پیئرس. تو بھائی آپ نے جب ایک کانٹریکٹ, اچھا یہ ایک اور بات جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی, نکاح نامہ. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ نکاح نامے میں دراصل لکھا کیا ہوا ہے؟ پڑھنے نہیں دیتے. لڑکیوں کو تو بالکل ہی نہیں پڑھنے دیتے, اتنے بڑے بڑے کاٹے لگے ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے, مہر حق مہر پہ رشتے ٹوٹ جاتے. مطلب بابے جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا. کانٹریکٹ ہمیشہ اگر آپ کمپنیز میں کرتے ہیں نا تو 2 لوگ ہوتے ہیں اور وہ سائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرز آر دیئر, اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جاتا ہے, لیکن جو سگنیچر ہے وہ ان 2 کا ہوتا ہے, فیصلہ بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے. لڑکیوں کو بہت زیادہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نکاح نامے میں کیا کچھ ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنا نکاح نامہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. My father made me write my نکاح نامہ with my thing because it is a form, it is a contract that I am doing. اپنے ایڈمیشن کا فارم میں نے بھرا, اپنی اس کا فارم, ہر چیز کا فارم میں نے خود بھرا. جو میری زندگی کا فیصلہ ہے اس کا فارم جو ہے وہ کاٹے مارنے کے لیے میرے چاچا تائی کو بلا لیں. سو دس از سم تھنگ, دس از اے رائٹ فار دا بوائے ایز ویل. لڑکے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نکاح نامے میں کیا ہے. نکاح نامے میں رائٹ آف ڈائیورس ہے, کسی کی عورت کو پتہ ہی نہیں. کہتے ہو اتنی بدشگنی سے بات کرتے ہو, شروع یہ کیسے ہو سکتا ہے, بعد میں اسی پہ ہی پٹ رہے ہوتے ہیں یار اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اسی طرح لائک دیر از ون کلوز کہ آیا پہلی بیوی نے پتہ نہیں حق تفویض کر دیا ہے دوسری شادی کا, سو اس پہ بھی کاٹا مارا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اگر کوئی لیگلی اس کو اوپر لے کے جانا چاہے تو وہ لے جا سکتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ جو کلوز تھی اس پہ کیوں کاٹا مارا گیا. اینڈ بائی دا وے جو پاکستان کے فیملی لاز ہیں نا اس میں دیر از اے پینلٹی آف آئی تھنک 13,000 روپیز اینڈ 5 years امپریزنمنٹ آن دا مولوی, کہ اگر اس نے نکاح نامے پہ کاٹے مارے ہوئے ہیں یو کین پٹ دیٹ اپ ٹو دا لا کہ اس بندے نے یہ ایسا نکاح رجسٹرار نے یہ نکاح کیوں کرایا, اینڈ ہی کین بی فائنڈ اینڈ امپریزنڈ. پر پوری فیملی اس پہ ہوتی ہے نا, وہ تو کرواتی ہی ہیں, لڑکوں کی سائڈ سے بھی ہوتا ہے اس سائڈ سے بھی ہوتا ہے, وہ دیر ان ٹو اٹ کہ وہ ٹھیک ہے یہ ختم کرو کاٹو. اسٹینڈ اپ فار اٹ. ایوریبڈی از لائک دیٹ. نہیں لڑکیاں ایٹ لیسٹ شوڈ, ہاں دے شوڈ, لائک جن کی شہور ہی ہے وہ خود اسٹینڈ اپ کریں. وہ اسٹینڈ اپ ان کو, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں ان کو وہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ نہیں تمہارے کپڑے کیسے, تمہیں تیار کہاں سے ہونا ہے, تمہاری اسکن کیسی لگ رہی ہے, وہ ان چکروں میں لگایا ہوتا ہے وداؤٹ ایون نوئنگ کہ وٹ آر دا کلوزز آف دا کانٹریکٹ یو آر سائننگ. آج کل کے ویسے بچے کرتے ہیں, اویئر ہو گئے ہیں, بدتمیز کہا جاتا ہے ان کو اس لیے کیونکہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اور وہ کرتے ہیں اب. تو آئی مین آئی ایم ویری گلیڈ کہ ایسا ہو رہا ہے. ہماری سے جو پچھلی جنریشن تھی جو ہمارے پیرنٹس کی ہے, یا سم واٹ ہمارے میں بھی کافی سارے وہ وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے ابھی بھی تھے, بٹ جو فیوچر کی جنریشنز ہیں وہ سوال کرتی ہیں. اینڈ وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مطلب ریسنٹلی وہ ایک یونیورسٹی میں جیسے وہ بچوں نے ہمارے نگراں وزیر اعظم سے بھی سوال کیا کھڑے ہو کے, اور اس کے اوپر کافی انہوں نے وہ اس پہ کی. بٹ دا پوائنٹ از کہ بچوں کو شعور آ گیا, یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا تھا, اور ڈرایا جاتا تھا, ابھی بھی کیا جاتا ہے. پر پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ بچوں کو گرو نہیں کرنے دیں گے یا ان کی انڈیپینڈنس کا خیال نہیں رکھیں گے, ان کو ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنے دیں گے, تب تک جو ہے نا یہی پرابلمز آپ فیس کرتے جائیں گے کنٹینیوسلی. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ جو کہ فیملی ویلیوز میں آپ کو جو ہے نا لازماً اپنے شامل کرنی ہے, کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا اسٹرانگ اور امپاور کرنا ہے کہ وہ چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو, کہ وہ جو اپنے ڈیسیجنز ہیں لائف کے وہ خود لیں. اچھا یہ ایک اور بات بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, اب ہم تمہیں نہیں پتہ, ہمیں تجربہ ہے. ہاں اگر ایک جنریشن نے پچھلی جنریشن کے تجربے سے سیکھنا ہوتا نا تو کبھی کوئی جنریشن غلطی نہ کرتی. ہر کوئی اپنی غلطی کر کے خود سیکھتا ہے. آپ چاہے ہزار اسے سمجھاتے رہیں, کرتے رہیں, جب تک یا تو وہ کلوزلی وہ غلطی خود نہیں کرے گا یا اس کا کوئی کلوز انفلوئنشل دوست یا کوئی ایکوینٹنس وہ غلطی نہیں کرے گا, اونلی دین ہی وڈ نو. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بچوں کو
کرنا چاہیے کہ ان کو پاور آف ڈیسیژن دینی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو بچوں کے لیے ہم لوگ جو اسپون فیڈنگ کا ایک کلچر آ گیا نا کہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو, جتنے بچوں کے اوپر کہتے ہیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہیلی کاپٹر, آپ جتنے بچوں پہ ہیلی کاپٹر رہیں گے نا اتنی ہی وہ ایسی کو رکھ کے اونتری حرکت کریں گے نا, یو وڈ گو لائک یہ چیز سوچی کیسے اس نے. سو آپ ایک بچے کو لیٹس سے شادی کی آپ اگزامپل لے لیں, آپ نہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں تمہاری لڑکا, ڈھونڈ رہے تمہاری لڑکا, ڈھونڈ رہے تمہاری لڑکا. لڑکی بھی اتنی ڈیسپریٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں ایسی کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں, تو جو ایکس وائی زی نظر آتا ہے اچھا یار یہی ہے میرا راجا ہندوستانی, وہ اس کے ساتھ پھنس جاتی ہے. سو اف یو گیو دس ریسپانسبلٹی ٹو یور کڈ نا, اپنی بیٹی سے کہ بھائی آپ بیٹے اب آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی شوڈ فائنڈ اے بوائے, تو تم اس طرح کرو کہ تم بھی ڈھونڈو اور بلکہ ہمیں بتاؤ, بلکہ تمہاری چوائس کی پریفرنس ہے, ہم بھی تمہیں بتائیں گے. کس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں؟ نہیں. اور آپ دیکھیے گا بچے ایک دم کہیں گے اوہ یہ تو برڈن آف رسپانسبلٹی آ گیا, لائک آئی ہیو اوپن چوائس. آپ ایک بچے کو کینڈی اسٹور میں لے کے جاتے ہیں نا, اور وہ جب بیچارہ ایک کینڈی کی طرف بڑھتا ہے آپ اس کو رکھ کے دیتے ہیں کہ نہیں تم نے نہیں لینی کینڈی, آپ اسے وہاں پہ رکھیں, جائیں وہاں پہ 100 کینڈیز ہوں گی, اسے کہیں گو پک ون فار یور سیلف. وہ بچہ ٹھہر کے نا بس سکتے میں آ جائے گا اور دیکھتا رہے گا سارے پروز اینڈ کونز, اس کا کلر کیا ہے, اس کا فلیور کیسا ہے, یہ وہ کر کے نا he will pick one. So give responsibility to kids. That will result in lesser problems. نہیں ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, بڑے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا یہ ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے کہ جس میں ویٹو کا پاور ہوتا ہے. کئی دفعہ بچے ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو ویٹو یوز کرنا پڑتا ہے, لیکن ان دیٹ کیس یو ریئلی ہیو ٹو کنونس دیم. اٹ کین ناٹ بی کہ بس یعنی وہ نہیں ہے اس میں کہتا بس میں نے کہہ دیا بس, وہ نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو کنونس یور کڈس دیٹ دے شوڈ گو فار یو. اور جب آپ بچوں کو بہت ساری جگہوں پہ رسپانسبلٹیز اور اتھارٹی دے چکے ہوتے ہیں نا, then they respect your decision as well. کہ ہاں یار یہ میری اتنی ساری جب باتیں مانتے ہیں, میں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, یہ والی بات اس پہ اگر انہوں نے کوئی اڑیل دکھائی ہے یا انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کری تو یار لیٹ اٹ گو. سو اٹس گیو اینڈ ٹیک, اٹس ناٹ اونلی ٹیک اینڈ ٹیک. And make it look like it's their decision. Yeah, make it look like at least it's یہ تم نہیں تو کہا. اور یہی چیز پتہ ہے لو میرجز اور ارینج میرجز پہ بڑی ایک وہ پرانی دقیانوسی ہے کہ ہائی ارینج میرجز بہت اچھی ہوتی ہیں, لو میرجز اوہ یار میں آئی ہیو اے لو میرج, اور میں اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لو میرج میں جب خود ہی سلیکٹ کیا ہوتا ہے نا, اس کے بعد آپ کسی منہ سے واپس جا کے کوئی شکایت نہیں لگا سکتے, بیکاز دے ول سے اٹ واز یور چوائس. تو یہ بچوں کے اوپر جب آپ رسپانسبلٹی ڈالیں گے نا کہ اگر چوز اب کر بھی لیا ہے تو دین یو ہیو ٹو میک اٹ ورک. اٹ کین ناٹ آلویز بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوں گی, آپ کی چوائسیز آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, آپ کو کچھ سمجھنا پڑے گا, کچھ سمجھانا پڑے گا, لیکن یو ہیو ٹو اون یور ڈیسیژن لائک این ایڈلٹ. کہ ہاں یار ہو گیا ہے ٹھیک ہے, اب اس میں سے یہ کر لیتے ہیں یہ نہیں کرتے. تو یا ٹرائی امپاورنگ چلڈرن امپاورمنٹ پہ بھی ایک آپ کا ایک سیشن ہونا چاہیے, چلڈرن امپاورمنٹ کی کس طرح ہو. ٹرو. اینڈ آپ نے بات کی ہے نا کہ لو میرج کے, اینڈ آئی مین آئی نو آپ کا, اور میں جب بھی آپ پکچرز اپلوڈ کرتی ہیں نا فیملی کے ساتھ اپنی, اینڈ آئی ایکچولی سی دیٹ لو, آئی مطلب یو کین سی اٹ فرام افار کہ دیر از لو ان دیئر ماشاء اللہ. اینڈ obviously ہر ایک ایسا اپوزٹ سیکشن بھی ہے جہاں پہ فیملیز آئی تھنک آج کل بہت زیادہ ڈسفنکشنل ہو گئی ہیں. اینڈ اگر ریسنٹ ٹائمس میں دیکھا جائے تو ڈیورس ریٹس بھی بہت ہائی ہو گئے ہیں. دین ہم obviously یہ پچھلی ڈسکشن جو ہم اتنی دیر سے وہ کر رہے ہیں وہ اسی سے لنکڈ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز, ریالٹیز اینڈ اپرچونیٹیز اور ایکسیسیبلٹی اسپیشلی, ان چیزوں نے بہت سارے ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں. کیا یہ جو ہائی ڈیورس ریٹ ہے یہ ایک ریالٹی ہے آج کی واقعی میں, یا لگ رہی ہے, یا اور اس کو یہ کیا چیز کیوں ہو رہی ہے, اور اس کو کیسے ہم ہولڈ کریں, کام کریں؟ دیکھیے میں تو وہی والی بات نا کہ جب آپ کارپوریٹ میں آپ نے کام کیا ہوتا ہے اور اتنی بڑی بڑی پارٹنرس کے ساتھ, ملٹی نیشنلس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوتا ہے, تو آئی آلویز ٹیک تھنگز ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہم بڑے بڑے کانٹریکٹس ہمارے ہوتے تھے, بڑے بڑے جوائنٹس, $multi-million. ایسے حالات آ جاتے تھے کئی دفعہ کہ لڑنے ورنے والے ہو جاتے تھے.
لیکن اس وقت ہم کیا کہتے تھے, وی آر بینگ پروفیشنل. پروفیشنل ہو کے ایمیکیبلی ہم لوگ چیزوں کو سالو کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا, اگر آپ اس کو کرنا شروع کریں نا, تو ڈائیورس تو کانٹریکٹس میں بھی پھر ہونی شروع ہو جائے کہ وہ کہے فلاں کمپنی IBM کہے میں فلاں کا کام نہیں کر رہا, اس کو نہیں کر رہا. سو دس از ناٹ اٹ. آپ جو ہے نا, آپ کو اس چیز کو ایسے ہی دیکھنا ہے. ٹیک اٹ ایز اے پروفیشنل اپروچ. یا ڈفرینس آف اوپینین ہونے ہیں, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, کمپرومائزز ہونے ہیں ہر چیز میں. دیر کین ناٹ نیور بی, وہ کہتے ہیں نا پروجیکٹ مینیجر ہوں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ پلانڈ ہے تو پروجیکٹ مینیجر کی کیا ضرورت. میں نے کہا اس لیے کہ جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اس میں ضرور غلطی نکلنی ہوتی ہے, اس وقت پروجیکٹ مینیجر آتا ہے جو اس کی میٹیگیشن کرتا ہے. سو آئی مین یو شوڈ بی ریڈی. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا یہ سب کچھ جو میں نے ایسے سوچا ہوا ہے, پلان کیا ہوا چلے گا. آپ کو امینڈمنٹس کرنے کے لیے, ایجائل رہنے کے لیے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی چینج کریں, اگلوں کو بھی چینج کریں. اچھا, ڈائیورس ریٹ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. یہ جو ایک آ گئی ہے نا, اکڑ آ گئی ہے, گردن میں سریا آ گیا اور اپنے اس سے نہیں, اسٹانس سے نہ ہلنے کا آ گیا. یہ بڑی بڑی کمپنیوں میں نہیں, بڑے بڑے ملکوں میں نہیں چلتا. کمپرومائز ختم ہو گیا. کمپرومائز, جبکہ کمپرومائز ہمارا ریلیجن بھی بہت زیادہ سکھاتا ہے. ابھی ہم کچھ دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے ریلیجن میں ڈپلومیسی کی ایسی ایگزامپلز ہیں. صلح حدیبیہ کا جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ لگتا تھا اٹ واز اے کلیئر ڈیفیٹ فار مسلمس. ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے ڈپلومیسی سے کام کیا. سو پلیز ریلیشن شپس میں بھی ڈپلومیسی کو لے کر آئیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیر آر few very toxic relationships, very abusive relationships, جس میں اس وجہ سے بیچاری لڑکیاں رہتی ہیں کہ نہیں یار, یا تو وہی نکلے گا تو جنازہ ہی نکلے گا گھر سے. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی دیٹس another extreme. لیکن جنرلی یہ کہنا نہیں جی بھی ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, تو بھائی اس کو تم لوگ ذرا پہلے چیک کرو. ماں باپ کو بھی کہو کہ پہلے تھوڑا سا آپ اجازت دیں, ایک دوسرے کے نظریات بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایک دوسرے کے خواہشات کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کا جو ورڈ ہے اس میں جا سکتے ہیں کہ نہیں, تو پھر ہی ہوگا. اور اوور ایمبیشیس, اگین میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ فیملی لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں نا, اس کے بعد جیسے ہم جاتے ہیں نا موٹر وے پہ, تو پہلے تو بڑا گیئر چینج ہو رہا ہوتا ہے, یہ آگے پیچھے یہ وہ. ونس یو انٹر آن دا موٹر وے نا, آ گیا موٹر وے, یوں کر کے کروز لگاتے ہیں اور یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے پہلے واقعی آپ فارمولا 1 ریسر کی طرح کار چلا رہے ہوتے ہیں وین یو ار ان دا سٹی. لیکن جب ایک کلیئر ڈیفائنڈ پاتھ آپ کے پاس آ گیا نا, تو اپنا پاؤں پیڈل پہ سے ہٹانا پڑتا ہے. اینڈ یو نو اسیس, ادھر ادھر کا خیال بھی رکھو کہ یار یہ چیز غلط ہو سکتی ہے, وہ غلط ہو سکتی ہے. کیپ یور گارڈز اپ, بٹ اسٹل یو آر گوئنگ ٹو کروز آن دس. یو آر ناٹ ان فارمولا 1 اینی مور. چھوٹی چھوٹی پرابلمس پہ یا چھوٹی چھوٹی اگر آپ کو ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, اس کے اوپر ایکسٹریم پہ مت جائیں. تھوڑی ٹالرنس رکھیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں اور سیکھیں کہ جسٹ لائک اینی ریلیشن شپ, اینی بزنس اور اینی پرسنل ریلیشن شپ اور اینی تھنگ دیٹ کین ہیپن ان لائف, کچھ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں اور آپ کی پیشنس مانگتی ہیں. ہر بندہ دور کے ڈھول سہانے بولتے ہیں نا ہم, تو آج کل یہی پرابلم ہے لوگوں کو کہ جب وہ آن لائن کسی اور کو دیکھتے ہیں تو اپنا والا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یو نو somebody else is, دیکھیں somebody else is always more successful, somebody else is always richer, somebody else is always prettier looking, but you have to, you know, like, love and admire what you have and be happy with it. اور یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی نا, مجھے کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے کسی نے بڑی مزیدار کانسیپٹ دیا, اور وہ تھا ڈیجیٹل فاسٹنگ. آئی ریئلی لو دا کانسیپٹ. اور میں نے سوچا کہ میں کسی دن سوشل میڈیا کا روزہ رکھ سکتی ہوں. پھر افطاری کے ٹائم چل سو چل, لائکس تو لائک, لیکن اسٹل آئی تھنک یو نیڈ ٹو گیو یور سیلف اے بریک فرام دی لائف آف ادرز ایز ویل, تاکہ آپ اپنی چیزیں جو اپنے مائنڈ فلنس ہے کہ اپنے پاس کیا کچھ ہے اس کو ویلیو کر سکو. ٹرو. تھینک یو سو مچ. آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے, اور یہ تو ہماری تو گپیں آئی تھنک چلتی رہیں گی اگر ہم بیٹھ گئے تو, بٹ آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اینڈ آئی تھنک آج کل کی یوتھ کے لیے اٹس ویری اسینشیل کہ ہم فیملی سسٹمس کو انڈرسٹینڈ کریں, ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں,
اور ڈیل کیسے کرنا ہے ان کے تھرو تو وہ کریں. اس میں آپ نے بڑی اچھی گائیڈنس دی. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آور پوڈ کاسٹ ٹوڈے. تھینک یو ایوری بڈی ہو واچڈ اینڈ جو سن رہے ہیں اسپیشلی تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. آپ ہمیں اپنی سپورٹ اسی طرح دیتے رہیں ہر پلیٹ فارم پہ. لائک بھی کریں, شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اوروں تک اچھا میسج پہنچ سکے. اور پلیز اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو بیل آئکن ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر کی جتنی ایپیسوڈز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. دس از حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ.